आओ जरा देखते हैं बुखारी शरीफ किताब उस्सियाम में हदीस नंबर 1903 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने लैलतुल कद्र का क़याम किया, किसके साथ? ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। कितना बड़ा काम है यार। आज हम लैलतुल कद्र के हवाले से गलती में, इंडिया में और दिन को है, हमारे यहाँ और दिन को है, एशिया में और, जबकि हलाल एक है, चांद एक है। कभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो हलाल के ऊपर बहस करेंगे। हलाल चांद को बोलते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस बंदे की मेहनत का उसको फल दे, वो जो मेहनत कर रहा है। आगे फरमाया, जो बंदा रमजान के रोजे रखता है, किसके साथ? ईमान और एहतिसाब के साथ, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। पिछली जिंदगी जितने भी गुनाह किए हैं उसने सब माफ कर दिए जाते हैं। अब दो चीजें बयान हुई हैं, एक क्या है? ईमान, और दूसरा एहतिसाब। आप जानते हैं ईमान ही का दूसरा नाम तौहीद है। मालूम हुआ जिसके पास तौहीद नहीं है उसके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं। रोजों के असरात उसके ऊपर मरतब हो ही नहीं सकते। वो रोजों की रहमतें और फजीलतें हासिल कर ही नहीं सकता जिसके पढ़ने में तौहीद नहीं है। तौहीद इतनी पावरफुल चीज है, जिसके पास तौहीद नहीं है उसके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, और उसके रोजे बेकार हैं, रोजों को से फायदा नहीं हासिल कर सकता। और दूसरा क्या है? एहतिसाब। मुख्तसर कर रहा हूं। दूसरा एहतिसाब यानी कि ऐसा भी ना हो ये समझे कि बाजी मेरे पास तो ईद है, मैनू चेंज करने की लोड़ ही नहीं। जिवें दा पहलो सी रमजान तो उवें दा बाद चों ओही करतूतां, ओही रंग रंगीलियां दियां, ओही मस्ती, कोई चेंजिंग ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। की जी बस मौला साहब ने दस्या तुसी घबराओ ना, तुहाडे कोल तौहीद आ, तुसी सीधे आ भी गलती बिल्कुल। ओ भी बंदा रोज़ियां तो ना बरकत हासिल कर सकता, ना रहमतां ले सकता, ना उनकी फजीलत हासिल कर सकता। दो चीज़ां शर्त च बयान की गई, एक ईमान, दूसरा एहतिसाब। एहतिसाब किया, जरा अपनी पिछली जिंदगी से निगाह दुरा के देखे, किताबें जिंदगी के ऊपर निगाह तो डाले। अगर उसके सफे सफेद हैं तो रब का शुक्र अदा करे, अगर किताबें जिंदगी के सफे काले हैं तो रो रो करके अल्लाह के हाथ दुआ करे कि अल्लाह इन काले सफों को सफेद कर दे। अपने आप में चेंज के लाए भाई। हर इबादत, ये जो रोजा इबादत है, ये तौहीद के साथ मुतबर है, और जो तौहीद है उसकी खूबसूरती नेक अमाल के साथ है। दोनों को जुदा किया ही नहीं जा सकता, दोनों गलती पे ना। मुशरिक फायदा उठा सकता है अगर कोई तौहीद के ऊपर है, तो वो अगर अपने आप में चेंजिंग नहीं ला रहा तो वो भी रोजों से कोई फैज और बरकतें और रहमतें हासिल नहीं कर सकता। कम तो रहा था, अब भी तो रहा है। झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अब भी बेच रहा है, कोई फर्क ही नहीं। जो पहले रिश्तेदारी तोड़ी थी जिनके साथ, अब भी टूटी हुई है, मिलाने की कोशिश ही नहीं। खानदान के अंदर जो उसकी इमेज बना हुआ है उसको बेहतर करने की कोशिश ही नहीं। तो भाइयों, अगर मुवाहिद है, तौहीद वाला है, तब भी उसको अपने आप को देखना पड़ेगा, इस्लाह करनी पड़ेगी अपने आप, तब वो रोजों से बरकतों जो अल्लाह ने रखी हैं इसके असरात उस पर मुरतब होंगे। देख कैसे। अब एक बंदा जब इन दोनों चीजों के साथ, किसके साथ? एक तौहीद भी उसके पास है, दूसरा उसने नियत कर ली कि मैं अपने आप में बदलना है, आदत चेंज करनी है, और अक्लमंद दानिश्वर कहते हैं कि किसी भी आदत को चेंज करने के लिए 21 दिन काफी हैं। अल्लाह ने तो पूरे 30 दिन दिए हैं।
اگر آپ کسی کی سگریٹ چھڑوانا چاہتے ہیں تو 21 دن اس پر پابندی لگائیں. بعد میں ہاں اس کی مرضی ہے، وہ کہیں بیٹھ کر کے، میں نے دیکھا ایک بندہ کہتا میں نے 21 دن عمرے پر گیا، واپس آیا میں نے سگریٹ چھوڑ دی، 6 ماہ سگریٹ نہیں پی. جب میں نے نہ پی تو میں ایک ملک تھا اس کا دوست یار تھا بیٹھا اور کہندا پی یار یاری باندھی سگریٹاں نہ ڈیرے داری پھانپ دی اندے نا تو کہنا میں سگریٹ ہی نہیں پی. اس نے سگریٹ اس کو لگا دی. یعنی کہ کسی نے زبردستی سے پلا دی، اگر نہ پینا چاہتا تو نہ پیتا، اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس کی عادت چھوٹ گئی تھی. تو دانشور کہتے ہیں 21 دن کافی ہے کسی بھی عادت کو چھڑوانے کے لیے، لیکن اللہ نے تو پورے 30 دن دے دیے ہیں. اگر تیرے اندر کوئی گندی عادت ہے یا ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائیو. 30 دن پورے ہیں، 29 دن یا 30 دن اگر چینج کرنا چاہیں تو تب، اگر نہیں تو لہذا ایک بندہ جب ایمان توحید کے ساتھ اور دوسرا احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، روزے رکھے گا، جب اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا تو کیا اس کے اوپر روزوں کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ اللہ ہوں گے، اللہ کی قسم. جب ہم ان 2 شرائط کے ساتھ روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو یاد رکھ لو اگر یہ 2 شرائط نہ ہوئی تو ہم پر روزوں کے اثرات مرتب ہو ہی نہیں سکتے. جب گناہ ہی نہیں معاف ہوں گے تو روزوں کے اثرات کیسے آئیں گے؟ چلو کچھ اور بھی شرائط ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری شریف کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 1901 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ بندہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہ چھوڑا اور دھوکے بازی نہ جھوٹی. اب دیکھو جھوٹ کیا ہے؟ اپنے منہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر اس جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو یہ دھوکہ بازی ہے. 2 چیزیں سمجھ لیں، نقطہ بتا رہا ہوں. منہ سے کوئی بات کہہ دی جھوٹی تو یہ جھوٹ ہے، اگر اس جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو یہ دغا بازی ہے. کیسے؟ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی یہ مجھے گھر میں سوٹ جو ہے یہ کپڑا ہے یہ 1500 کا پڑا ہے، حالانکہ وہ 1000 کا بھی نہیں پڑا، جھوٹ تو بول دیا. اب اگر اس نے اس کو دے دیا تو سمجھ لو اس نے دھوکہ کیا، عمل کیا تھا. فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس بندے کے روزے کی کوئی حاجت نہیں. فی یدا طعامہ و شرابہ، چاہے اس نے کھانا پینا کیوں نہ چھوڑ دیا ہو، اس کو صرف کھانا پینا بھوک ملی ہے، پیاس ملی ہے، اس کے سوا اس کو اجر نہیں ملنے والا. اب ایک سوال ہے، ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، وہ منہ سے گالی بکتا ہے، گالی بکتا ہے، کیا ایسے بندے کا، لیکن بھوکا ہے، پیاسا ہے، شہوت نہیں، اس نے جمع نہیں کرتا ہے لیکن گالی بکتا ہے، کیا اس بندے کا روزہ ہے ہو گیا؟ سن لو، ظاہری طور پر تو اس کا روزہ پورا ہو گیا لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہوا. اس کو ایک مثال سے سمجھو. انڈا ہے، انڈا، اگر انڈا میرے ہاتھ سے گر جائے فرش پر تو انڈا ٹوٹ جائے گا، یہ انڈا تب بھی بیکار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ استعمال ہی ہو سکتا ہے. اگر یہ پڑا پڑا گرمی ہے اندر سے خراب ہو جائے تو تب بھی یہ بیکار ہے. اس کو کہتے ہیں انڈا بھی انڈا ہو گیا ہے. اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر توڑ لے تو تب بھی بیکار، اور اگر روزہ رکھ کر کے فحش گوئی کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے اور کسی چیز اور گناہ سے نہ رکے تو سن لو یہ ایسا روزہ ہے جو اندر اندر سے خراب ہو گیا ہے، یہ روزہ بے روزہ ہو گیا ہے. اس کا روزہ ظاہری تو ہوا، حقیقت میں نہیں ہوا. یہ بھی تیسری شرط ہے، بالکل اس کو ذہن میں رکھو. روزہ رکھ کر کے فحش کوئی، اور بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں وہ ٹائم کل کرنے کے لیے سارا دن بیٹھ کر کے پب جی کھیل رہے ہیں، کچھ میوزک سن رہے ہیں. روزہ کیا؟ میں نے شروع میں بتایا نا، روزے کی حقیقت میں رکنا داخل ہے بھائی. اگر تیرے ہاتھ باؤں، تیری زبان اور تیری آنکھیں اور تیرے کان گناہ کے کاموں سے نہیں رک رہے ہیں تو تیرا روزہ نہیں ہے. ان سب سے رکنا تب جا کر کے روزہ ہے. اور
اگر یا ایھا الذین آمنوا یہ آیت پوری پڑھی ہے، اس کی تفسیر بیان کروں تو پورا جمعہ چاہیے، ایک ایک لفظ بہت گہرا ہے اللہ کی قسم۔ تو لہذا آخر میں ایک لان سن لے، سحری اور افطاری ایک فرد کا خرچہ روزانہ، سحری اور افطاری ایک فرد کا روزانہ یعنی کہ ایک ماہ کا ایک فرد کے اوپر 6000 خرچہ آئے گا۔ تو یہاں 150 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، ان کو چھٹیاں نہیں ہوئی، وہ یہاں ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں، اور ان کی سحری اور افطاری کا بندوبست میں یہ مدرسہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بچے کا ایک مہینے کا خرچ 6000 ہے، تو 150 بچہ ہے، بات یاد رکھ لیں۔ اور دوسرا گندم، آپ دیکھ لیں اب گندم کا موسم آنے والا ہے، ہر میرے خیال کوئی 10 دن بعد کٹائی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کا سسٹم اللہ کی توفیق سے۔ تو جب ہم اپنے گھروں کے لیے گندم لیں تو اس مدرسے کو مت بھولنا، یہ مدرسہ بھی اپنا حق رکھتا ہے۔ 600 من تقریباً سالانہ خرچہ ہے اس مدرسے میں گندم کا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے انشاءاللہ ترغیب دلاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہت غور سے دل کی تختیوں کو کھول کے اس واقعے کو سنیے، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو مجھے کہنا۔ صحابی آیا، اللہ کے رسول، جو فلاں آدمی ہے اس کے گھر میں کھجور لگی ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، تو جب کھجوروں کا موسم آتا ہے تو جو ہمارے گھر کی طرف شاخیں جھکی ہوئی ہیں جب گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو یہ دوڑ کر کے آتا ہے، میرے بچوں کے منہ سے لے لیتا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول سے فرمائیے کہ وہ میرے بچوں کے منہ سے نہ کھینچے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، کہا کہ کیا تو اس کھجور کے ایک درخت کے بدلے جنت کا درخت لینا چاہتا ہے؟ وہ منافق، اللہ کے رسول یہ درخت میرے بچوں کو اس کی کھجوریں بہت پسند ہیں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، منافق تھا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سارا قصہ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ یا وہ منافق اٹھ کر چلا گیا تو کہا، اللہ کے رسول اگر میں یہ درخت لے کر کے آپ کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کا درخت ہوگا؟ یعنی کہ جنت میں کھجور کا درخت اللہ کے رسول میرے لیے بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی ہوگا۔ اس آدمی کے پیچھے گئے، کہا میرے ساتھ سودا کر لو، کیا یہ کھجور کا درخت بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا، تجھے کیسے دے دوں؟ اس نے کہا نہیں یار تو بیچ دے، میں نے کہا نا تو بیچنا چاہتا، مانگ جو لینا چاہتا۔ اس نے نا تنزیہ کہا، ٹھیک ہے پھر جو تیرا باغ ہے نا کھجوروں کا وہ مجھے دے دے، یہ ایک کھجور کے بدلے۔ اس نے کہا تو پکا ہے؟ 600 کھجور تھی اس باغ کے اندر، 600 کھجور، تو پکا ہے؟ ابو دہدہ نے کہا اس سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں، ایک کھجور کے بدلے 600 مل رہی ہے، پورا باغ مل رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ، وہ 600 کھجوروں کا باغ تجھے دیا اور ایک کھجور تو نے مجھے دینی ہے۔ فوراً گئے، باغ کے باہر اندر بھی داخل نہیں ہوئے، اور جو پیسے اس باغ سے کمائے تھے وہ بھی اس زمین میں دفن کر دیے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتا ہے گھر والی آ جا، ہم نے اس باغ کے بدلے جنت میں کھجور کا سودا کر لیا ہے۔ نبی کا ساری بات اس کو قصہ سنایا۔ گھر والی ہماری گھر والوں کی طرح نہیں تھی، رے ہمارا میرے بچوں کا نہیں تو نے سوچا، ہمارا کچھ نہیں سوچا، 100 باتیں بناتی، 100 تانے دیتی، نہیں بلکہ کہتی تو نے بہت بہترین سودا کر لیا ہے۔ بچوں کو لیا، بیوی کو لیا، گھر چھوڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ لے لے، وہ کھجور میں نے لے لی ہے اور اس کھجور کے بدلے اب جنت کا کیا کھجور کا درخت مجھے ملے گا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور شعب الایمان میں بھی حدیث موجود ہے، فرمایا اے ابو دہدہ میرا بھی سودا بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تجھے کروڑوں کے حساب سے جنت میں محل ملیں گے اور کروڑوں کے حساب سے تجھے کھجوروں کے درخت ملیں گے۔ اور جب ابو دہدہ فوت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فرمایا ابو دہدہ کے جنازے کے میت کے اوپر 6 لاکھ کھجوروں نے سایہ کر رکھا ہے، جنت کی 6 لاکھ کھجور، یار معمولی بات ہے۔